मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाते। और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने यानी अपनी शहादत से पहले आपके पाक जिगर के टुकड़ों का तश्त में गिरने के बाद जो वसीयत की है, उस वसीयत की इमाम अलैहिस्सलाम के नज़र में कितनी वो अहमियत थी, कितनी अहमियत थी। आपने जुनादा से खिताब करके फरमाया, या जुनादा इस्तइद लिसफरी का, ये एक तूलानी सफ़र जो दरपेश है तुझे, जानकनी से इस सफ़र का आगाज होता है और वो जन्नत या दोज़ख जाने तक ये तूलानी सफ़र जारी रहता है। शेख अब्बास उक़ूमी की किताब वो अल-मतालिबुल फ़ाख़िरा लिमनाज़िल आख़िरा, उन्होंने उसी किताब में यही लिखा है जानकनी के मौके पर क्या करना चाहिए ताकि जानकनी का मरहला आसान हो। जी, वो कब्र की सख्तियों से बचने के क्या तरीका है, आलम बरज़ख, मीज़ान वगैरह। ये जो तूलानी सफ़र है, हज पे भी आप जाते हैं, ज़ियारत के लिए भी जाते हैं तो अपना सफ़र खर्च लेके जाते हैं। पुराने ज़माने में खाने पीने की चीज़ें ले जाते थे, अभी आपके पास रुपया होता है, डॉलर होता है, पाउंड होता है, उसी को उस मुल्क के वो जो है ना मनी चेंजर के पास जाके तो चेंज कराते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को खाना पीना वगैरह। इस लंबे सफ़र के लिए अपने ज़ाद राह को हासिल करो। सफ़र के आगाज से पहले कबल इसके कि हज़रत इज़राइल आपकी खिदमत में पहुंचे, ठीक है जी, इस तुलानी सफ़र का जो हिसाब किताब रखो और ज़ाद राह सफ़र खर्च जो है उसको तैयार करो। वालम अन्नका तत्तुबुद दुनिया वल मौतु यत्लबुका, और तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि तू दुनिया के पीछे लगा हुआ है, माल दुनिया के, और मौत तेरे पीछे लगी हुई है। तू माल दुनिया के तलाश में है और मौत तेरे ताक़ुब में है, ऐसा कहना चाहिए। तू माल दुनिया की तलाश में है, उधर हाथ मारो इधर हाथ मारो, और मौत वो तेरे जो है ना वो ताक़ुब में है। जिस तरह पुलिस वाले जो है ना एक मुजरिम के ताक़ुब में होते हैं। वला तहमिल हम्म यौमिका लज़ी लम याति अला यौमिका अंत फीह है, जो दिन अभी नहीं आया उसका बोझ आज के दिन पर न डाल। ये लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनता है, वअलम अन्नका ला तक्सिब मिनल माल शैअन फौक़ क़ूतिका इल्ला कुन्त खादिन लिग़ैरिका, जो कुछ तू कमाता है तेरी जरूरियात जिंदगी, बच्चों को खिलाना पिलाना, लिबास, उनकी शादियां, पढ़ाई, ये सब जरूरियात जिंदगी है। जो कुछ तू कमाता है तनख्वाह की सूरत में, तिजारत की सूरत में, जो कुछ तेरे पास तेरे जरूरियात जिंदगी से ज्यादा है, उसका असल मालिक कोई और है। ये चीज तेरे पास अमानत है, ये चीज तेरे पास अमानत है। वालम अन्ना दुनिया फी हलाली का हिसाब, अगर तुम्हारा वो कारोबार नौकरी भी जायज़ है और उधर तू जो है ना वो कोई हेरा फेरी भी नहीं करता, रिश्वत वगैरह भी नहीं लेता, हाँ वो गलत कमीशन भी नहीं लेता, ठीक ठाक कमाता है, उसमें भी हिसाब किताब होगा। वो फी हरामिहा इक़ाब, और अगर सूद के जरिए कमाते हो, रिश्वत के जरिए कमाते हो या मुनशियात का कारोबार करके कमाते हो, उसमें इक़ाब है। वो फी शुबहात इताब, और जो माल मशकूक है उसमें इताब है, सरजनिश है, डांट डप है। मंजिल दुनिया भी मंजिल मीत, दुनिया को एक मुर्दार समझो जी, उसमें से मुर्दार से अगर आपके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है और जिंदगी को खतरा लाहिक है, इस मुर्दार से इतनी बोटियां खाने की इजाजत है कि जिससे आपकी मौत का खतरा टल जाए। ऐसा है ना, अकेले मीता है। अगर वो हलाल है ये दुनिया, इसका मतलब है तू जाहिद होगा। अली के लिए हाँ वो कीमती लिबास पहनना कोई नाजायज काम नहीं था, गंदुम की रोटी खा लेते अली के लिए हाँ कोई जायज नहीं था, लेकिन अपने आप को बचाया, उसको ज़ुहद कहते हैं। अगर हराम है या तो उसमें कोई जो है ना वो गुनाह नहीं होगा और अपने ज़रूरत के मुताबिक तूने लिया होगा, जिस तरह मुर्दार की एक आध बोटी ली जाती है। और अगर इक़ाब भी है तो इक़ाब कम होगा। ये अगला जुमला बड़ा हसास है, वअमल दुनिया का अन्नका तईशु अबदा वअमल आखिरतिक का अन्नका तमूतु गदा। तुम अपने दुनियावी मामलात में इस तरह जो है ना वो
کام کرو جیسے تجھے یہ خبر دی گئی ہو بذریعہ وحی کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا سے متعلق جو امور ہے نا ان میں تمہارا عمل کی کیفیت یا رفتار ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یعنی دنیاوی معاملات میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہو چلو بھائی یہ کام کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، ہفتہ بعد بھی کر سکتے ہیں، مہینہ بعد بھی کر سکتے ہیں. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. اور آخرت کے معاملے میں اگر آپ کے ذمہ کسی کا حق الناس ہے یا نماز آپ کے ذمہ قضا ہے، روزے آپ کے ذمہ قضا ہیں، حج آپ پر واجب ہو گیا لیکن ابھی تک نہیں کیا، اس میں اس طرح جلدی سے کام لو جیسے کسی معصوم نے تجھے خبر دی ہو کہ بھائی کل تیرے پاس جو ہے نا حضرت اسرائیل آنے والے ہیں. اس کو جو ہے نا ٹال مٹول کی جو ہے نا وہ پس و پیش کی جو ہے نا وہ لے تو لال کی گنجائش. دنیاوی معاملات میں سستی کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کے معاملے میں تیرے ذمہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق الناس ہیں، ان کی ادائیگی میں تمہیں اتنا حساس ہونا چاہیے جیسے کہ تجھے بتایا گیا ہو، معتبر ذریعے سے معصوم نے تمہیں بتایا ہو. خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں یہ معصوم لوگوں کو ان کی وفات کا سال، مہینہ اور تاریخ بتاتے تھے، وقت بتاتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا ہوا ہو. جی ہاں. اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا اردت عزا بلا عشیرۃ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرا کوئی بہت بڑا قبیلہ خاندان نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ اس خاندان یا قوم کے افراد بہت ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کس قوم کے ہیں، بھٹی زیادہ ہیں، آوان زیادہ ہیں، فلان زیادہ ہیں یا وہ فلان زیادہ ہیں. تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرا کوئی بڑا عشیرہ خاندان نہ ہو، اس کے باوجود دنیا میں تو معزز اور محترم رہے. کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، کوئی گمنام خاندان کا تو فرد ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں معزز رہوں. وَهَيْبَةً بِلَا سُلطان، تیرے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے نا تو کوئی ایئر فورس کا کوئی بڑا ہے، نہ آرمی کا بڑا ہے، نہ نیوی کا بڑا ہے، نہ جو ہے نا وہ پولیس میں کوئی بڑا آفیسر ہے. اس کے باوجود اگر تو یہ چاہتا ہے لوگوں میرا روب رہے، لوگوں میں میرا روب دبدبا رہے، فخرج یا من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ عز وجل. پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو ذلت ہے نا اس سے نکل کے اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ. پورے خاندان میں تو اکیلا بھی ہے، دنیا تیرا احترام کرے گی، تیرے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، پھر بھی معاشرے میں تیرا روب ہوگا، دبدبا ہوگا. کیونکہ معصوم کا فرمان ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اللہ ساری دنیا کو اس سے ڈراتا ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا خدا اس کو بلی سے بھی جو ہے نا وہ ڈراتا ہے، ہر کسی سے اس کو ڈراتا ہے. یا اچھا جی، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی دوستی کس کی کرنی چاہیے. کتنے اہم موضوعات ہیں، دیکھیں نا، ظاہر ملنے کے بعد اور جو ہے نا کلیجے کے ٹکڑوں کا تشت میں گرنے کے بعد یہ جو ہے نا یہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا نہ تجھے کسی دوست بنانے پر مجبور کرے، تجھے کسی کو دوست بنانا پڑ جائے تو کس قسم کے آدمی کو دوست بنایا جائے، اس کے لیے معیار بتاتے ہیں. کس کو کون اس قابل ہے کہ اس کو یا اذا نازعتک الی صحبت الرجال، اگر دنیا تجھے مجبور کرے کہ لوگوں میں سے کسی کو اپنا صاحب بناؤ، ساتھی بناؤ، دوست بناؤ، یا اصحب من اذا صحبتہ زانکہ، ایسا آدمی سے دوستی رکھو کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے باعث زینت ہو. دیکھ کے لوگ یہ نہ کہیں یار اس کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، چرسی، بے نمازی، فلاں 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 وغیرہ وغیرہ. یا وَإِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ سَانَكَ
یا اور اگر تو اس سے کچھ لیتا بھی ہے تو وہ تیری حفاظت کرے. یا اذا اردت منہ معونۃ اعانک، تجھے جب کبھی اس کی مدد کی ضرورت پڑے، مدد میں جو ہے نا وہ کوتاہی نہ کرے، تیری مدد کرے. وَإِن قُلْتَ صَدَّقَ قَوْلَكَ، بدگمان نہ ہو، تو اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ تیری بات کی تصدیق کرے، ایسی بدگمانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ تجھے نہ جھٹلائے. ہاں، ایسے آدمی کو اپنا دوست بناؤ. وَإِن سُلْتَ سال یسول کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا. اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے اور تو ہمراہ ہو، یہ جو تمہارا دوست ہے نا وہ خاموش تماشائی نہ بنے، وہ تمہاری مدد کرے، تمہارے ساتھ مل کے تمہارے مخالف پر جو ہے نا وہ حملہ کرے. مطلب شرط ہے کہ آپ حق پر ہو نا، آپ حق پر ہو. ایسے کسی پر ظلم کر رہے ہوں تو پھر آپ کا وہ تعاونوا علی الاثم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے زمرے میں آئے گا. یا اور اگر تمہیں کوئی کمی جو ہے نا محسوس کرے تو جو ہے نا اس کو شگاف اس کو نظر آئے تو اس کو پر کرے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی تیری چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے جو ہے نا وہ چشم پوشی کرے. یا اذا رأى منك حسنة عدها، تو اگر اس سے کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو نہ بھلائے، وہ وقتاً فوقتاً اس کو بیان کرے. ہاں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ کمینہ نہیں ہونا چاہیے اس کو. یا وہ ان سالتا آتا کا، کبھی اگر تجھے اس سے سوال کرنا پڑے وہ تجھے محروم نہ کرے، تجھے عطا کرے، نوازے. یا وہ ان سکت عنہ ابتدا کا، اور اگر تو خاموش بھی ہے، نہیں بھی مانگتا نا، اور وہ دیکھتا ہے کہ تو ضرورت مند ہے، ابتدائی طور پر وہ تیری مدد کرے. ہاں، ایسا آدمی کو اپنا دوست بناؤ. اب یہ کس طرح کی پہلے بندہ انکوائری کرے، ویریفیکیشن کرے تاکہ اس قسم کے صفات کے حامل آدمی کو اپنا دوست بنائے. کوئی فرشتہ صفات ہی ہو سکتا ہے. یا یہ بس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ایک وصیت جندب کو کی ہے، ایک وصیت امام حسین کے لیے کی ہے، اور ایک وصیت محمد بن حنفیہ یعنی امیر المومنین کے بیٹے تھے لیکن حضرت زہرا کی اولاد میں سے نہیں تھے، اب اس کے لیے کی تھی. امام حسین والی وصیت جو ہے وہ آپ سب نے وہ سنی ہوئی ہے. میں جناب محمد حنفیہ کو جو آپ نے وصیت فرمائی ہے وہ بیان کرتا ہوں، چونکہ کچھ لوگوں نے امام حسن کے بعد محمد بن حنفیہ کو اپنے امام بنایا تھا. شیعہ فرقوں میں وہ کیسانیہ کہلاتے ہیں. اس میں آپ نے یعنی آپ کہیں احتیاطاً یا حفظ ما تقدم ان کو بتایا ہے، دیکھو میرے بھائی محمد، میرے بعد جو ہے نا خدا کی طرف سے منسوب امام حسین ہے، تم نے حسین کو اپنا جو ہے نا وہ پیشوا اور حجت خدا ماننا ہے. لوگ اگر اصرار کریں جو ہے نا وہ آپ پر کو مجبور کرنے کی کوشش کریں، آپ نے کہنا ہے کہ میرا جو امام ہے وہ حسین ہے. خلاصہ اس نصیحت کا یہ ہے، اجلس یا محمد سے کہا کہ میرے سامنے بیٹھ جائیں. فَلَنْ يَغِيبَ مِثْلُكَ عَنْ سِمَاعِ كَلَامٍ تُحْيَا بِهِ الْأَمْوَاتِ. توجہ سے سنیے، کوئی عام سیاسی آدمی کا کلام نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ کا یہ کلام ہے. یہ تجھے اس کلام یا نصیحت کے موقع پر غائب نہیں ہونا چاہیے جس کلام سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. تحییٰ بِهِ الْأَمْوَاتِ، اور اگر بعض صورتوں میں زندہ مر بھی سکتے ہیں اگر اس وصیت کی مثلا وہ خلاف ورزی مثلا اگر کی جاتی ہے. کونوا اوعیۃ العلم و مصابیح، تمہیں علم کا مرکز بننا چاہیے اور جو ہے نا وہ تاریکیوں میں اور ظلمات میں چراغ بننا چاہیے، کیونکہ دین کی روشنی ہر جگہ برابر نہیں ہوتی، یا کہیں اگر موسم صاف ہے تو زیادہ ہوتی ہے، ابر آلود ہو، بعض اوقات تو دن میں ستارے نظر آتے ہیں. اما علمت ان اللہ
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو ائمہ بنایا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، داؤد کو جو ہے نا وہ زبور دی ہے دیا، اور تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی کو کن کن خصوصیات سے نوازا ہے۔ اے محمد بن علی انی لا خاف علیک الحسد، مجھے آپ کی طرف سے کسی حسد کا خطرہ نہیں ہے، آپ حسد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کفار کی جو ہے نا وہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفارا حسدا من عند انفسهم بعد ما تبین لهم الحق، اللہ تعالیٰ نے حسد کو کافروں کی جو ہے نا وہ خصوصیت و نشانی قرار دی ہے۔ جی ہاں، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْكَ سُلْطَانًا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ شیطان کو تجھے گمراہ کرنے کے لیے اتنے کو کھلے اختیارات جو ہے نا وہ نہیں دیے۔ یا محمد اللہ اخبرک بما سمعت من ابیک فی کیب، میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے آپ کے والد گرامی امیر المومنین سے آپ کے بارے میں کیا سنا ہے۔ فرمایا محمد نے فرمایا کہ ضرور فرمائیے اے فرزند پیغمبر۔ فاجاب الامام سمیت اباک یقول، میں نے امیر المومنین کو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے بصرے کے موقع پر، یوم البصرہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی جنگ جمل کے موقع پر، جی ہاں، من احب ان یبرنی فی الدنیا والآخرہ فلیبر محمدا، امیر المومنین کہتے ہیں جو شخص میرے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے نا وہ میرے بیٹے محمد کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ ان الفاظ میں تمہاری تعریف کی ہے امیر المومنین نے، میرے بابا نے، جی ہاں، اور جی ہاں محمد، یا محمد لو شئت ان اخبرک، میں تمہاری زندگی کا آغاز جو نطفہ سے ہوتا ہے نا اس وقت سے لے کر اب تک کے جو حالات گزرے ہیں نا تمہارے اوپر ان سب کے بارے میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ اما علمت ان الحسین ابن علی بعد وفات نفسی ومفارقت روح جسد امام بعدی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو امام ہے میرے بعد جو امام ہے وہ حسین ہے، وہ عند اللہ فی الکتاب الماضی یا وراثت النبی اصحابہ، اور یہ کتاب خدا میں ہے، اور رسول خدا نے جو وصیتیں کی ہیں تمام ائمہ معصومین کے نام ہے ان کے مطابق میرے بعد تمہارا امام امام حسین ہے۔ علم اللہ انکم خیر خلقہ، خدا کو پتہ ہے کہ تم اس کی بہترین مخلوق میں ہو، فاصطفیٰ منکم محمدا، چنانچہ تم میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد کا انتخاب کیا ہے، محمد نے علی کو اختیار کیا ہے اور علی نے مجھے اختیار کیا ہے، اور میں نے اپنے بعد امام کے طور پر حسین کو اختیار کیا ہے، حسین کو میں نے چنا ہے۔ یہ آپ نے یا پھر جناب محمد بن حنفیہ نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، کی ثانیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جناب محمد بن حنفیہ نے خدا نخواستہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے نا ایسی زبردستی، جس طرح یہ اسماعیلیہ، امام جعفر صادق کی زندگی میں وہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، لوگوں کو ایک نے کئی مرتبہ بلا کے ان کی لاش دکھائی، یہ کون ہے آپ کا بیٹا، زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ نہیں، یہ مرحوم ہے، اس کی میت ہے۔ کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، حق جو ہے چونکہ وہ بڑے تھے جمال اسماعیل کا تھا، اور نعوذ باللہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ امام نہیں ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ کیسانیہ بن گئے ہیں، ورنہ کبھی بھی جناب محمد بن حنفیہ نے امام حسن کے بعد اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حق محمد و آل محمد ہمیں یہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، رسول خدا اور ائمہ معصومین کی وصیتیں مختلف مناسبتوں پر ان کو بیان کرنے اور